وکیل احناف، وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت، شاہزادہ آل سنت حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب نعرے کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرے تکبیر! ابھی تک کی آواز نہیں آئی، نہ ہاتھ بلند ہوئے۔ نعرے تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، استاد سے محترم حضرت مولانا یعقوب حسن صاحب تشریف لاتے ہیں، محترم جناب حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب۔ جس کے بارے میں کثیر اختلاف کے باوجود مشہور ہے کہ یہ حضور کی تاریخ ولادت ہے، البتہ اس کا تاریخ وفات ہونا بغیر کسی اختلاف کے معروف اور مسلم ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، حضور کی ذات گرامی کے تذکرہ میں تیزی آ جاتی ہے، رفتار اور مقدار بڑھ جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ کا ذکر خیر سدا بہار ہے، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں ہے۔ ربیع الاول میں کثرت ذکر کی وجہ کیا ہے؟ مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، ربیع الاول حضور کا ماہ ولادت ہی ہے، اسے حضور کے ساتھ دیگر نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ مثلا جہاں آپ کا ماہ ولادت ہے وہاں آپ کا ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ وفات اور رحلت بھی ہے۔ اتنی نسبتیں جب اس مہینہ کو حضور سے حاصل ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے ربیع الاول آئے اور باقی مہینوں کی طرح گزر جائے، اس میں ذکر مصطفیٰ کی گونج نہ لگے؟ ان نسبتوں کو دیکھتے ہوئے ربیع الاول ایک حوالہ سے دیگر مہینوں پر فوقیت بھی رکھتا ہے، اگرچہ یہ علی الاطلاق نہیں۔ حضرت اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی پہلو کی طرف اشارہ کیا، یہ کہہ کر لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، لحاظ الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، لحاظ الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور۔ اس مہینے کی اسلام میں ایک ایسی فضیلت، عظمت اور منقبت ہے جس کی بنا پر یہ دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع، جب حضور ماہ ربیع الاول بہار کے موسم میں خود بہار بن کر تشریف لائے تو کائنات میں پہلی مرتبہ 3 بہاروں کو اکٹھا دیکھا۔
सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, हुजूर आ गए तो सब बहारों पे छा। रबीउन फी रबीइन फी रबी व नूरुन फौका नूरिन फौका नूरिन। और पहली मर्तबा 3 नूर बाहम बगलगीर हुए। मौसम बहार का, उसकी नूरानियत अपनी जगह। हुजूर अगरचे ज़ात के लिहाज से बशर ही नहीं सैयदुल बशर है, मगर सिफात के लिहाज से भी नूर ही नहीं नूरानियों के लिए महल्ले रश है। मौसम बहार और आपकी ज़ाते गिरामी की आमद जो सिफात के लिहाज से नूरानियों के लिए भी महल्ले रश्क है, अगरचे ज़ात के एतबार से बशर होना कुरान करीम की नस्से कती से साबित है। और फिर मौसम बहार का आमद आपकी महीना रबीउल अव्वल का, जिसमें अल्लाह ने अनवार जमा किए तो वो मजमाउल अनवार बन गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह ने माह रबीउल अव्वल को इज्जत बख्शी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी मोहतरम है। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा एहतराम अल्लाह ने हुजूर की ज़ाते गिरामी को बख्शा है। जिस शय की निस्बत हुजूर से हो जाए, अहले इस्लाम उसे मोतबर, मुवक्कर व मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। हम नबी के शहर को फकत मदीना नहीं कहते, साथ मुनव्वरा भी कहते। हम मदीने की मिट्टी को खाके शिफा समझते हैं। हमारे अकाबिर ने उससे जिस मोहब्बत का इजहार किया उसकी नज़ीर नहीं। नबी ने जिस सब्जी को पसंद किया हम उसके साथ शराफत का सीगा बढ़ाते हैं। उसे कद्दू ही नहीं कद्दू शरीफ कहते हैं। इसलिए कि निस्बत मुस्तफ़ा से है, और निस्बत मुस्तफ़ा भी अजब चीज है। निस्बत मुस्तफ़ा भी अजब चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। और मेरी इज्जत का बायस है निस्बत तेरी, मेरी इज्जत का बायस है निस्बत तेरी, वरना हरगिज़ नहीं कोई खूबी। इस महीने की निस्बत हुजूर की ज़ाते गिरामी से है। इसमें हर किसी की जुबान पर हुजूर का जिक्र खैर है, हुजूर की ज़ाते गिरामी पर दुरूद है। आपके बुलंदी दराजात के लिए अल्लाह से दुआएं और इल्तिजाएं हैं। आपसे मोहब्बत के इजहार के लिए इन्फाक है, और आपसे मोहब्बत के इजहार के लिए इज्तिमाआत हैं। इस महीना में चूंकि हुजूर तशरीफ भी लाए, आप दुनिया से रुखसत भी हुए, इसकी निस्बत हुजूर से है। और असल में हुजूर का उम्मती हुजूर की निस्बत का कदरदान, हुजूर की निस्बत का कदरदान है। जैसे ही रबीउल अव्वल आता है, आपके जिक्र खैर की रफ्तार और मिकदार दोनों में इजाफा हो जाता है। और कहीं आपको उन्वान लिखा हुआ मिलेगा विलादत रसूल का, कहीं लिखा हुआ मिलेगा सीरत रसूल का। हर एक अपने अंदाज से, अपने रंग में, अपने तरीके से हुजूर की ज़ाते गिरामी की तरफ लपका जा रहा है, खींचा जा रहा है। एक बात कहता हूं, 2 उन्वान आम तौर पर इस महीना में उजागर होते हैं, विलादत रसूल का, सीरत रसूल का। अब विलादत हो या सीरत हो, निस्बत रसूल से है और मोहतरम रसूल की निस्बत है। विलादत हो या सीरत हो, है तो हमारे रसूल। तो जब निस्बत हमारे पैगंबर से है तो विलादत भी मोहतरम, सीरत भी मोहतरम। विलादत भी हमारे पैगंबर की, सीरत भी हमारे पैगंबर की। विलादत का जिक्र करे तब भी नबी से निस्बत का इजहार, सीरत के पहलू बयान करे तब भी नबी से निस्बत का इजहार।
ولادت کے احوال کا تذکرہ ہو تب بھی نبی سے محبت اور تعلق کا اظہار، سیرت کے گوشوں سے پردہ اٹھایا جائے تب بھی نبی سے تعلق اور محبت کا اظہار، ولادت کا تذکرہ ہو تو وہ بھی ایمان کو جلا بخشنے کا باعث، آپ کی سیرت کے پہلوؤں کا اظہار ہو تو وہ بھی ایمان کو جلا بخشنے کا باعث۔ وجہ یہ ہے جب نسبت دونوں کی مصطفیٰ سے ہے تو پھر حضور کی ولادت جیسی ولادت کوئی نہیں ہوگی، آپ کی سیرت جیسی سیرت کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر وہ نعمت جس کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو وہ اپنی نوع کی نعمتوں میں بلند مقام پا جاتی ہے۔ جیسے نبوت دیگر انبیاء کے پاس بھی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی نبوت سب نبوتوں سے اعلیٰ ہے۔ رسالت مرسلین کے پاس بھی ہے، لیکن حضور کی رسالت تمام رسولوں کی رسالت سے اعلیٰ ہے۔ امت ہر نبی کو عطا ہوئی، ہر پیغمبر اور رسول کو ملی، لیکن حضور کی امت خیر الامت ہے۔ اللہ نے کتاب ہر مرسل کو عطا کی، لیکن پیغمبر کی کتاب اللہ کا کلام کہلائی ہے۔ اللہ نے شفاعت کا اعزاز ہر پیغمبر کو بخشا ہے، لیکن شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج حضور کی ذات گرامی کو عطا فرمایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے جو نعمت اللہ نے حضور کو عطا کی وہ اپنی نوع کی تمام نعمتوں میں ایسے ہی بلند و بالا ہے جیسے حضور کی ذات گرامی طبقہ انبیاء میں بلند و بالا ہے، جیسے حضور کی ذات گرامی اللہ کے رسولوں میں بلند و بالا ہے۔ تو ولادت مصطفیٰ کی ہے، سیرت بھی مصطفیٰ کی ہے۔ اس مصطفیٰ کی جانب نسبت کی وجہ سے نہ نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت ہوئی ہے، نہ محمد کی سیرت جیسی کسی کی سیرت ہوئی۔ نبی کی ولادت بھی باکمال، نبی کی سیرت بھی باکمال۔ فرق آگے چل کے عرض کروں گا تمہیدی طور پر، دونوں کی تھوڑی سی عظمت آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں چند جملوں اور الفاظ میں۔ اللہ کے نبی کی ولادت تمام انبیاء کی ولادتوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کی ولادت کو جو شان عطا کی وہ کسی پیغمبر کی ولادت کو عطا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، ہر نبی کی ولادت پہلے ہوئی، تذکرہ و تعارف بعد میں ہوا۔ حضور کی ذات گرامی ایسی ہے، تذکرہ و تعارف پہلے ہوا، ولادت بعد میں ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے ہر ایک کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہے، ذکر کا منتہا اس کی وفات ہے، لیکن حضور کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے بلکہ عالم ارواح ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے خاتم الانبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا عہد لیا، آپ کی نصرت کا عہد لیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ہر ایک کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہے، محمد کے ذکر کا مبتدا عالم ارواح ہے، ہر ایک کے ذکر کا منتہا اس کی وفات ہے۔ محمد کے ذکر کا منتہا وفات نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نہ رب کے ذکر کی انتہا ہوگی نہ شاہ عرب کے ذکر کی انتہا۔ یہ تسلسل جنت الفردوس تک جائے گا اور کبھی ختم نہ ہونے پائے گا۔ تو ہر ایک کی آمد اور ولادت پہلے ہے، تذکرہ و تعارف بعد میں ہے۔ حضور کی شان ولادت یہ ہے، آپ کا تعارف ہی نہیں مکمل تعارف پہلے ہے، پھر آپ کا ہی نہیں آپ کے جاروں کا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے جانثاروں کا، آپ کے وفاداروں کا۔ اگر قرآن نے حضور کی ذات گرامی کے لیے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا انہ فی التوراۃ والانجیل فرمایا، تو آپ کے اصحاب کے لیے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل فرمایا۔ اگر قرآن کریم سے پہلے وحی میں حضور کا تذکرہ تو اصحاب حضور کا بھی تذکرہ،
یہاں تک کہ حضرت عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے نکلیں گے لباس کیسا ہوگا، احوال کیا ہوں گے، علامات کیا ہوں گی، کپڑوں پہ پیوند کتنے ہوں گے، یہاں تک کتابوں میں موجود تھا۔ اور علماء آسمانی کتابوں کے ایک ایک دن کے پورے کرتے رہے، پھر انہوں نے چابیاں حضرت فاروق اعظم کے دامن میں ڈالی کہ امانت صاحب امانت تک پہنچ چکی ہے، ہم بری ذمہ ہو چکے ہیں۔ بغیر لڑائی کے وہ بیت المقدس فتح ہو گیا، جو عرصہ دراز کی لڑائی سے بھی فتح نہیں ہوا تھا۔ تو ہر ایک کی ولادت پہلے ہے، تذکرہ و تعارف بعد میں ہے۔ محمد ہی نہیں، اصحاب محمد کا بھی تذکرہ و تعارف پہلے ہے، تاکہ محمد کی پہچان میں کوئی کمی نہ رہے، آپ کی شناخت میں کوئی حجاب نہ رہے، آپ کو پہچاننے میں کسی کو کوئی پرابلم پیش نہ آئے۔ مکمل تعارف پہلے ہے اور آپ کی آمد بعد میں۔ سابقہ کتابیں بھر دی گئی، آپ کا تذکرہ و تعارف ان میں جڑ دیا گیا۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں حدیث ذکر کی، حضرت انس راوی ہے، ایک یہودی بچہ حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا والد تورات پڑھ رہا ہے۔ آپ نے والد کو کہا میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پہ تورات اتاری ہے، بتا ہل تجد فی التورات ناتی و صفتی و مخرجی، کیا تجھے تورات میں میری تعریف و توصیف اور میری بعثت کا تذکرہ و بشارت موجود ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ جیسے ہی اس کی زبان سے لا کا لفظ نکلا، فوراً وہ یہودی بچہ جو مرض الوفات میں تھا، نزع کے عالم میں تھا، پکار اٹھا نہیں اللہ کے رسول نہیں، کیوں نہیں؟ ہم آپ کا تذکرہ و تعارف، آپ کی بشارت تورات میں پاتے ہیں، جلی حروف سے پاتے ہیں۔ اِنَّا نَجِدُ لَكَ فِي التَّوْرَاتِ نَاطَقَ وَصِفَتَقَ وَمَخْرَجَقَ۔ جیسے ہی یہ بات اس نے کہی، ساتھ ہی اللہ نے اسے اس اظہار حق کی بنا پہ ایمان اور اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ اس نے کہا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ جیسے ہی اقرار بالشہادتین اس کی زبان کو تر کر چکا، فوراً اس کی روح کا پس مسری سے پرواز کر گئی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اس کے والد کو یہاں سے اٹھا دو، اس لیے کہ اس کے والد سے تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے، کفن دفن کا انتظام تم کرو۔ تو تورات اتری موسیٰ پہ ہے، بشارت محمد مصطفیٰ کی سنا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ ہر ایک کی ولادت پہلے، تذکرہ و تعارف بعد میں۔ حضور کا تذکرہ و تعارف ہی نہیں، پورا تعارف پہلے، ولادت بعد میں۔ یہ آپ کی شان ولادت ہے۔ انبیاء بشارتیں سناتے گئے، ڈنکے بجاتے گئے۔ نمبر 2، جتنے بھی آئے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا۔ اگر کسی کو مانگا گیا تو مولود کی حیثیت سے، اولاد کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا ربی حب لی من الصالحین، حضرت زکریا نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ایک حضور کی ذات گرامی ہے جو بن مانگے نہیں، مانگنے سے آئی ہے۔ اور پھر آپ کو جو مانگا گیا مولود کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے مانگا گیا۔ ابراہیم و اسماعیل نے جب بیت اللہ بنا لیا، ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اسماعیل نے آمین کہی، رسول اللہ کو مانگا، اللہ نے دے دیا کہ مولا بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر۔ حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ کی بشارت ہوں، ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے بوقت ولادت دیکھا تھا۔ تو ہر ایک بن مانگے آیا، حضور کی ذات گرامی مانگ کر لی گئی۔ آپ حضرت ابراہیم کی مراد تھے، حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر تھے۔ اور ایک آپ کی شان ولادت یہ ہے
جو پہلی دو شانوں سے پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی آئے سب کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا، فقط حضور کی ذات گرامی ہے جن کی آمد کا انتظار عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ کائنات آپ کی آمد کی منتظر تھی، زمین و زمان آپ کی آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، خشک و تر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، سمندروں کی چورانیاں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیاں آمد کی منتظر، پہاڑوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، ذرے اور صحرا آمد کے منتظر، قطرے اور دریا آمد کے منتظر، غلام اور آقا آمد کے منتظر، بیوہ اور یتامہ آمد کے منتظر، مکہ کا یتیم آپ کی آمد کا منتظر، مدینہ کی بیوہ آمد کی منتظر، یہود و نصارہ آمد کے منتظر، مشرکین عرب حنفاء موحدین آمد کے منتظر، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک کائنات کی ہر شے محمد کی آمد کے انتظار میں بیٹھی تھی، محمد کی آمد کی منتظر تھی۔ الغرض ہر ایک کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا اور محمد کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، کیوں تھا؟ پچھلی دو شانوں سے تیسری شان نے وجود لیا کہ پہلے انبیاء آئے پہلے، پہچانے بعد، حضور پہچانے پہلے گئے بھیجے بعد، سب کے سب بنوانے آئے، حضور کو مانگ کے دیا گیا۔ تو ظاہر ہے جس کی یہ شان ہو انتظار اسی کا ہوتا ہے، انتظار اسی کا ہوتا ہے۔ شیخ المحدثین والمفسرین مولانا محمد ادریس کاملوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں ایک واقعہ لکھا جس سے آپ انتظار کی شدت کا اور انتظار کی مدت کا، محمد کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کاملوی فرماتے ہیں شاہ یمن طبہ 400 تورات کے علماء کے ساتھ مدینے کی سرزمین سے گزرا۔ جب سرزمین مدینہ پہ پہنچا تو 400 علماء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، شاہ یمن سے دستبستہ درخواست کی، ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے نہ واپس جا سکتے ہیں، ہم اسی جگہ پہ بسنا اور مرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری معذرت قبول فرما کے ہمیں یہاں چھوڑ دیجئے۔ شاہ یمن ششدر رہ گیا کہ میرے ساتھ پروٹوکول میں آئے، اب مجھے اکیلا واپس بھیج رہے ہو، اصل راز بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں ان کھجوروں کے جھنڈوں میں روک کے کھڑی ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو 400 تورات کے علماء شاہ یمن طبہ کو کہتے ہیں ہم نے انبیاء کے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئے گا، محمد و احمد اس کا نام ہوگا، یتیم پیدا ہوگا، عرب کے ریگستان سے اس کی ولادت ہوگی، وہ دین ابراہیمی کو زندہ کرے گا اور وہ نخلستانوں میں ہجرت کرے گا۔ یہ جگہ، یہ نخلستان، یہ کھجور کے باغات، یہ کھجور کے لمبے تنگے درخت، یہ اس کے سیدھے تنے بشارت دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں احمد مرسل ہجرت کر کے آئے گا۔ سابقہ کتابوں میں اس کی دارالہجرت کی جو نشانیاں اور علامات بیان ہوئی وہ ایک ایک یہاں نظر آ رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے۔ جب یہ بات شاہ یمن نے سنی وہ کہنے لگا مجھے بشارتیں کتابوں میں دکھاؤ، دکھا دی گئی، کہا ٹھیک ہے تمہاری محبت بجا ہے، اب میں تمہیں فقط یہاں چھوڑ کے نہیں جاتا، بسا کے جاؤں گا۔ ان کے لیے مکانات تعمیر کیے، بقدر ضرورت جس کو حاجت تھی نکاحوں کا انتظام کیا، مال و اسباب ان کو دیا۔ جب نواز دیا جانے لگا تو کہا اب ایک عمل اس پیغمبر کے لیے کروں گا جس کی محبت
تمہارے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اور جس کی محبت نے تمہیں یہاں سے ہٹنے نہیں دیا، ایک کام اس کے لیے کروں گا۔ وہ کام کیا کیا؟ ایک 2 منزلہ محل تعمیر کیا۔ جب وہ تعمیر ہو گیا تو پھر ایک بڑے عالم کو اس کی چابی کے ساتھ ایک خط دیا کہ یہ خط میں تجھے دے رہا ہوں، اگر میری زندگی میں وہ پیغمبر آ گیا تو میں خود مل لوں گا، میری زندگی میں نہ آیا یہ خط تو نے اس پیغمبر کو دینا ہے جس کی محبت نے تم سب کو روک لیا، اگر تیری زندگی میں بھی نہ آیا تو پھر تو نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کر کے دے دینا ہے، وہ آگے اپنی اولاد کو دے دے، اور جب بھی وہ پیغمبر آئے نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے یہ خط اس تک پہنچ جائے۔ اس خط میں کیا تھا؟ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل وہ آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان کا اقرار کر رہا تھا، آپ کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت دے رہا تھا۔ حضرت کاندھلوی نے اس خط سے کچھ اشعار نقل کیے۔ وہ شاہ طبہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسب فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ شاہ یمن کہتا ہے حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسب، میں احمد مرسل کے بارے میں ان کی آمد سے پہلے ہی اس بات کی شہادت دیتا ہوں، اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، اعلان اور اظہار کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے محترم رسول ہوں گے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی لکنت وزیرا لہ وابن عمی، میں اس کا معین اور معاون بن جاؤں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور تلوار اٹھا کر اس کے دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور اس کے سینے سے غم دور کر دوں گا۔ 1000 سال پہلے شاہ یمن حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہا ہے۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسب فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ اور 400 علماء تورات حضور کے انتظار میں یمن سے چلے، مدینہ کی سرزمین پہ آ کے مقیم ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں جب حضور مکہ سے مدینہ گئے تو وہ ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے، میرا ذوق اور وجدان اسے تسلیم نہیں کرتا۔ حضور ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے بلکہ آپ اپنے مکان میں ٹھہرے، وہ مکان آپ کے لیے تعمیر ہوا، وہ آپ کی آمد سے پہلے ہدیہ کیا گیا، وہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے الاٹ کر دیا گیا، اس کی چابیاں آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ تک پہنچانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ حضور اپنے مکان میں ٹھہرے، ابو ایوب انصاری اس مکان میں مقیم تھے، اس کی وجہ یہ تھی وہ امانت صاحب امانت تک پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے اس شاہ یمن نے وہ خط جس عالم کے سپرد کیا تھا ابو ایوب انصاری اس کی نسل سے تھے، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس وصیت کو پورا کرے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ جو انصار تھے مدینہ کے یہ کون تھے؟ ان کی اصل کے بارے میں محقق علماء فرماتے ہیں یہ ان 400 علماء تورات کی نسل سے تھے جو یمن کی سرزمین سے مدینہ کی سرزمین پہ آئے، اور محمد کے انتظار اور شدت دیدار نے انہیں واپس نہ جانے۔ تکبیر، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت محمد مصطفیٰ، رخسار محمد مصطفیٰ۔ حضرت سلمان فارسی کا انتظار دیکھیے، طویل واقعہ ہے۔ مولانا عبدالعلیم ندوی نے صحابہ کرام کے قبول اسلام میں لکھا، میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ کہاں اصفہان سے چلے، ملک شام، موصل، نصیبی، اموریہ، وادی قرا، مدینہ، اور کیسے حضور کی خدمت میں پہنچے، کب سے انتظار کر رہے تھے۔ تو ہر ایک کی آمد کا انتظار اس کے گھرانے کو تھا، محمد کی آمد کا انتظار سارے زمانے۔ پھر حضور کی ولادت کو اللہ نے جو کمالات عطا کی وہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے
جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے ذہن میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا. 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی. میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ روئی کے کانوں کی طرح نرم پڑ جاتا تھا. میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی. اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا. حضرت آمنہ کہتی ہے پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے. درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے. جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا ستارے مجھ پہ چھپ آئے تھے. مجھے ڈر لگا کہ کہیں ٹوٹ نہ پڑے. جب مصطفیٰ پیدا ہوئے انقلابات دنیا میں آئے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں لکھا کعبۃ اللہ نور سے بھر گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سیرت رسول میں لکھا جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے انقلابات آئے. کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، بحیرہ ساوا کی روانی جاتی رہی، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا لیا. جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے آتش قدہ فارس جس کی آگ 1000 سال سے مسلسل روشن تھی اس کا تسلسل ٹوٹنے نہ پایا تھا، وہ یکدم بجھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خرج نور، ایک نور نکلا، اضاء لہا منہ قصور الشام، جس سے شام اور بصرا کے محلات میں روشن ہو کے یہ شہادت اور گواہی دی کہ نہ کسرا کی سلطنت رہے گی نہ شام کا تخت رہے گا، محمد کے دین کا غلبہ ہوگا. جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے ولد مختونا، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے. جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں چھپا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ولادت بھی ہمارے پیغمبر کی، سیرت بھی ہمارے پیغمبر کی. ولادت ولادتوں میں آگا، سیرت سیرتوں میں. ایسی ولادت کہاں ہے کہ ولادت ہو نفاس، ولادت ہو گھر تو گھر محلہ خوشبو سے معطر ہو جائے، بچہ پیدا ہو بچپن میں بھی کپڑوں میں پیشاب نہ کرے. ایسی ولادت کہاں ہے؟ حضور کی ولادت ولادتوں میں آلہ. اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا مغلغلہ، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا مغلغلہ. اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ اور دار فانی میں محمد کی محبت ہے بتا جو نصیر بے مٹا بھلا اس کو مٹا سکتا ہے. ولادت ولادتوں میں آنا، سیرت سیرتوں میں آنا. ہمارے پیغمبر کی سیرت بھی آنا ہے. کیسی اعلیٰ سیرت؟ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں، ہمارے پیغمبر کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، تعلیمات کا ایک ایک جز محفوظ ہے، تمام اجزاء کی ہر شک محفوظ ہے. آپ کی سیرت محفوظ، آپ کی سیرت جامع، انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ اگر کوئی سیرت کرتی ہے تو عیسیٰ کی سیرت نہیں، موسیٰ کی سیرت نہیں، فقط محمد کی سیرت کرتی ہے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے رحمت للعالمین اچھا. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ نیم اچھا. ہمارے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ کیونکہ مکمل محفوظ ہے. نمبر 2 جامع ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں کامل رہنمائی کرتی ہے. کسی بھی شعبے کا فرد یہ تانا نہیں دے سکتا فلاں شعبہ میں
مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت رہبری اور رہنمائی کے تقاضے پورے نہیں کرتی، شعبہ تم بتاؤ، تعلیمات پیغمبر کی سیرت لائے۔ آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، جمعیت کے ساتھ کاملیت، اس کے تمام گوشے واضح ہیں، کوئی گوشہ مخفی نہیں۔ میاں بیوی کے ازدواجی فرائض کی ادائیگی، یہ انسانی زندگی کا حساس پہلو جس کی پردہ پوشی کا حکم ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت سے یہ بھی نہیں چھپایا، کھول کے واضح کر دیا تاکہ میرا کوئی امتی کشکولے گدائی دے کر، بھکاری بن کر اغیار اور کفار کے دروازے پہ رہنمائی کے لیے مارا نہ پھرے۔ یہ پیغمبر کی سیرت کا کمال ہے۔ اور پھر پیغمبر کی سیرت کا ایک کمال یہ ہے، اس میں علم ہی نہیں ہے، عمل بھی ہے۔ حضور نے جو فرمایا اس کا عملی نمونہ پیش کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے پیغمبر کی سیرت میں علم ہی نہیں، عمل بھی ہے، قول ہی نہیں، فعل بھی ہے، قال ہی نہیں، حال بھی ہے، لائبریری ہی نہیں، لیبارٹری بھی ہے، تھیوری ہی نہیں، پریکٹیکل بھی ہے۔ فلاطت بھی پیغمبر کی اعلیٰ، سیرت بھی پیغمبر کی اعلیٰ ہے، تو سب کچھ اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ ہے، کتاب بھی اعلیٰ ہے، جماعت بھی اعلیٰ ہے، ذات بھی اعلیٰ ہے، بات بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ایک تقریر میں سب پہ گفتگو مشکل ہے، اس لیے آپ کی ولادت اور سیرت پہ چند باتیں توجہ کی نظر کی۔ ولادت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ۔ اب نتیجے کی بات آپ کے دامن میں ڈال کے اجازت چاہوں گا۔ سوال یہ ہے، نسبت ولادت کی بھی رسول سے، نسبت سیرت کی بھی رسول سے، اور نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے۔ عزت نسبت مصطفیٰ میں ہے، اس نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ولادتوں میں اعلیٰ، سیرتوں میں اعلیٰ مسلم ہے۔ لیکن ایک ذمہ داری ہماری ہے، نبی کی بعثت کے مقاصد سامنے رکھ کے تعین کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے لیے نبی کی ولادت اہم ہے یا نبی کی سیرت اہم۔ نبی کی بعثت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نبی کی سیرت پہ توجہ زیادہ ضروری ہے، یہ نبی کی ولادت کے تذکرے پہ اڑے اور کھڑے رہنا ہی کام۔ بعثت کے مقاصد پیش نظر آئے، اس لیے مقاصد بعثت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعین ضروری ہے، اور اس تعین کے لیے دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے، ولادت اور سیرت میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ چند منٹوں میں فرق پہ دو چار باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے نتیجہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ نبی کی ولادت اتفاقی شے ہے، ولادت اتفاقی شے ہے۔ نبی کی سیرت سے اختلاف کیا گیا، بلکہ اس سے بھی آگے نبی کی ولادت کا ہر کسی نے اقرار کیا ہے، نبی کی سیرت کا بہت ساروں نے انکار کیا ہے، اور جس شے کو سبھی مانتے ہوں اس پہ زور نہیں دیا جاتا، ثابت اسے کیا جاتا ہے جس کا انکار ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا ولادت کا انکار نہیں تو اسے ثابت کرنے پہ زور بھی نہیں۔ ابو جہل ابو لہب نے انکار سیرت کا کیا ہے، صحابہ نے عمل سیرت پہ کیا ہے، حضور نے پیش سیرت کو کیا ہے، ثابت سیرت کو کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ولادت نہیں ہے، سیرت۔ دوسرا فرق نبی کی ولادت جز ہے سیرت مصطفیٰ کا، اور سیرت مصطفیٰ کل ہے ولادت مصطفیٰ کا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، سیرت میں ولادت آ جاتی ہے اور ولادت میں سیرت نہیں آتی۔ ولادت کیا ہے؟ آپ کے پیدا ہونے کے مخصوص احوال کا تذکرہ کرنا، اسے آپ میلاد کہہ لیں، ذکر ولادت کہہ لیں۔ اور سیرت کیا ہے؟ ولادت سمیت نبی کی زندگی کے تمام گوشوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، عمل کی دعوت دینا، یہ محمد کی سیرت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اہم کون سی ہے۔ نمبر 3، ولادت سریہ ہے، مقصود نہیں، اور سیرت ولادت سے مقصود ہے، ولادت کی طرح سریہ نہیں۔ حضور کی پیدائش اس لیے ہوئی تاکہ آپ
اپنے انقلابی کردار سے دنیا کی کایا پلٹ دے، تاکہ آپ اپنی انقلابی سیرت سے مخلوق خدا جو خالق سے بھٹک چکی تھی اسے خالق کے در پہ جھکا دے، غاصبانہ نظام کا خاتمہ کر کے عادلانہ نظام کو قائم کرے۔ محمد اس لیے آئے تھے تاکہ تنزلی کو ترقی میں بدلے، اللہ کی قدرتوں کا اور اللہ کی عظمتوں کا اظہار کرے۔ اس لیے آپ کی ولادت کی نسبت بھی اگرچہ ہمیں احترام کا درس دیتی ہے، لیکن اہمیت سیرت کی زیادہ۔ اور ایک اور عرض کرتا ہوں، ولادت منائی جاتی ہے، اپنائی نہیں۔ ولادت منائی جاتی ہے، اپنائی نہیں۔ اور محمد اس لیے نہیں آئے کہ انہیں منایا جائے، اس لیے آئے ہیں کہ اپنایا جائے۔ فما ارسلنا من رسول الا ليطاع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاحبوني بھی، کیونکہ محبت کا دعویٰ لوگ اوپر سے نہیں کر سکتے، ایسا دعویٰ دلیل ساتھ جڑی ہو، اور دعوی محبت کی دلیل اتباع محبوب ہے، اس لیے احبونی نہیں فاتبعونی، اتباع کرتا ہی وہ ہے جو محب ہو۔ المحبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ عرض میں نے یہ کیا، ولادت منائی جا سکتی ہے، اپنائی نہیں جا سکتی۔ بھائی کس کے اختیار میں ہے کہ وہ آنے سے پہلے ڈاکٹر اور دائی کے ساتھ ٹائم طے کرے کہ مجھے پیر کے دن لانا اور صبح صادق کے وقت، اور جب میں دنیا میں آؤں تو اس وقت یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ نبی کی ولادت تو نبی کی خصوصیات میں سے، اسے اپنایا نہیں جا سکتا، اپنایا نہیں جا سکتا، منایا جا سکتا، اور منانا زندہ قوموں کا کام ہے۔ حضور اس لیے آئے کہ آپ کو اپنایا جائے، اور اپنایا سیرت کو جاتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ولادت میں اسوہ لکھا ہو، یہ سیرت میں ہو سکتا ہے ولادت۔ اور کہتا ہوں، جب نبی کی ولادت کا ذکر ہو، کرنا چاہیے، میں نے بھی کیا ہے، کر کے بات کرنا۔ جب نبی کی ولادت کا ذکر ہوگا تو آپ کا جو تعارف سامنے آئے گا وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور جب سیرت پہ بات ہوگی اس وقت جو تعارف سامنے آئے گا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ تو ولادت محمد الرسول اللہ کا تعارف نہیں کرواتی، محمد بن عبداللہ کا کرواتی ہے، اور سیرت محمد الرسول اللہ کا کرواتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند۔ مجھے بڑی بے چینی سی ہوتی ہے بعض نعت خانوں کی اس غلطی سے، بعض خطیبوں کی، بعض علماء کی مصطفیٰ کہتے ہیں جبکہ توئے پر زبر ہے پیش، یہ مفعول کا صیغہ ہے، لفظ مصطفیٰ ہے۔ بڑے بڑے مفتی بھی جب نعت پڑھتے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ ہی کہتے ہیں، یہ تصحیح کریں، یہ مصطفیٰ نہیں، مفعول کا صیغہ ہے، اس کو مصطفیٰ طا کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ توجہ کی عرض میں نے یہ کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اپنائی نہیں جاتی، اور آپ کی سیرت اپنائی جاتی، اور حضور کس لیے آئے ہیں؟ اپنائے جاتے۔ تاثر رسول وانت تزعم حبہ، تاثر رسول وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع ولو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ حضور کی ولادت محمد بن عبداللہ کا تعارف کرواتی ہے، اور آپ کی سیرت محمد الرسول اللہ کا تعارف کرواتی ہے، اور محمد بن عبداللہ انہوں نے رسول اللہ کٹوا کے لکھوایا۔ حدیبیہ کے معاہدہ پہ جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو انہوں نے کہا اگر رسول اللہ ہی مانتے تو لکھنا ہی کیوں پڑتا، روکتے ہی کیوں؟
تو پتہ چلا ولادت سے نہ کفار کو انکار نہ اختلاف. وہ ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. ابو لہب آزادی دیتا نظر آئے, خوشی مناتا نظر آئے, اور یہ دلیل بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے ایسے کیا. مفتی صاحب فرما رہے تھے مزہ تب ہے جب دلیل پیش کرتے کہ ابو بکر نے ایسے کیا. بات اللہ کے نبی کی اور دلیل ابو لہب کی. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا نبی کے یاروں کی زندگی میں کوئی دلیل نہیں سی, قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں. تو عرض میں نے یہ کیا رسول اللہ کا تعارف سیرت سے ہوگا اور ابن عبداللہ کا تعارف ولادت سے ہوگا. آخری فرق ذکر کرتا ہوں وہ یہ نبی کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ ہے, وہ نبی کی سیرت کے ساتھ. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک شخص کو ناخن کاٹنے کا مصنون طریقہ چاہیے, بتائیے ولادت سے ملے گا یا سیرت سے ملے گا؟ قضاء حاجت کا مصنون طریقہ چاہیے, ولادت سے ملے گا یا سیرت سے ملے گا؟ نماز کا طریقہ چاہیے, ولادت سے ملے گا یا سیرت سے ملے گا؟ ایک آدمی کو تربیت اولاد کا ہنر چاہیے, ولادت سے ملے گا یا سیرت سے ملے گا؟ تو پھر ولادت سے آگے بھی ہمیں اپنے پیغمبر کو پڑھنا چاہیے, نبی کی سیرت کو جاننا چاہیے, بیان کرنا اور سننا چاہیے, عملی زندگی میں لانا چاہیے, تاکہ نبی کی سیرت کی محفوظیت, جامعیت, کاملیت, عملیت کا اظہار ہو. مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت, برتری اور بالا تری واضح ہو. یاد رکھیے حضور کی آمد پہ کسے خوشی نہیں ہے؟ پتھروں کو ہے, درختوں کو ہے, ذروں کو ہے, قطروں کو ہے, انسانات کو ہے, جنات کو ہے, حیوانات کو ہے, نباتات کو ہے, کل کائنات خوشی کسے نہیں ہے؟ مگر خوشی سمجھداروں والی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی آئے, مکمل دین دے کے گئے, اب دین مکمل ہو چکا ہے, ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے. نبی نے جانے سے پہلے کہہ دیا 2 عیدیں ہیں, تو اب ہمیں جتنا بھی شدت اشتیاق تنگ کرے ہم تیسری نہیں بنا سکتے. پھر وہ 2 جو تھی ان کی جتنی رکھتے نبی نے بتائی اتنی ہیں, جتنی تکبیریں بتائی اتنی ہیں, آنے جانے کا جو راستہ بتایا تصور وہی ہے یا تبدیل ہو؟ صدقۃ الفطر اور قربانی کے اصول وہی ہیں, بڑھ گئے بدل گئے؟ تو پتہ چلا اگر تو شریعت میں ہو پھر اس میں اضافہ نہیں ہوتا. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں 12 کی عید میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے, کسی نہ کسی شے کا ہر سال اضافہ ہوتا ہے. اور اب بڑے بڑے مفتی بھی پریشان ہو گئے اور وہ کہتے ہیں خدا کا خوف کرو, ہم نے اتنی رفتار تو تمہیں ہم نے اتنی رفتار میں تو تمہیں چلنے کا نہیں کہا, ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے, بچو. اور پھر 12 تاریخ ولادت ہونا تو اختلافی ہے, وفات ہونا تو اتفاقی ہے, پتہ بارش بھی ہمیں. اور قانون یہ ہے, آخری بات سبق کی, قانون یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتے, غمی خوشی پہ غالب آتے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بچہ 1 تاریخ کو پیدا ہو, 20-50 سال کے بعد اسی تاریخ کو فوت ہو گیا. جب اس کے وہ رسا کی زندگی میں وہ تاریخ آئے گی تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی یاد دلائے گی یا وفات کا غم تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ غمی خوشی پہ غالب آتی. ایک گھر میں شادی کے شادیانے بج رہے, پتہ چلا کسی کا انتقال ہو گیا. اب بتاؤ خوشی غمی پہ غالب آئے گی یا غمی خوشی پہ غالب آئے گی؟ شادی کی خوشیاں سمٹ جائیں گی, وفات کا غم ہر کسی کے چہرے سے عیاں ہوگا. تو اصول یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے. 12 ربیع الاول اگر مشہور قول کے مطابق لے بھی لیا جائے حضور کی تاریخ ولادت ہے تو بھئی تاریخ وفات بھی تو یہی ہے. ولادت پہلے ہوئی, وفات بعد میں ہوئی, اور اصول یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے. تو اب 12 ربیع الاول جب آئے تو نبی کی وفات کو چھوڑ کے ولادت کے لیے ہم بھنگڑے کیسے ڈال سکتے؟ ایک بات اور عرض کرتا ہوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ایک بات کا حوالہ دیتا ہوں. حضور کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے, اور یہ اختلاف کہتا ہے کہ جو ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل نہیں,
वगरना इख्तिलाफ कैसे रह सकता था। तवज्जो, हुजूर की तारीख विलादत में इख्तिलाफ है, तारीख वफात में नहीं है। विलादत के बारे में मौलाना अहमद रजा खान ने लिखा 8 रबीउल अव्वल, हजरत थानवी ने नशरुद्दीन ने 2 कौल लिखे, एक 8 का मशहूर 12। अब गोया विलादत का 8 भी लिखा गया, 9 भी लिखा गया, दीगर वफात का जो है कन्फर्म 12 है। तो 12 रबीउल अव्वल की तारीख विलादत और वफात में मुश्तरक होगी, विलादत और वफात में मुश्तरक होगी। एक कौल ये है कि आप 12 को पैदा हुए, ये मशहूर है, और दूसरा मुसल्लम है कि 12 को इंतकाल हुआ। तो अब एक ही तारीख में जब दोनों जमा हो गए तो इससे हमें सबक क्या, इससे हमें सबक एक तो ये मिला कि अगर 12 रबीउल अव्वल तुम्हारी जिंदगी में आए तो इसको एतदाल के साथ गुजारना, इफरात तफरीद से काम न लेना, खुशी में इतने भंगड़े न डालना जितने डाले जा रहे हैं, क्योंकि साथ वफात का गम भी लगा हुआ। अगर ये तारीख विलादत है तो तारीख वफात भी है, और फिर आपकी वफात के गम में हाय वाय और मातम भी शुरू न कर देना, क्योंकि अगर ये तारीख वफात है तो इसके बारे में तारीख विलादत होना भी मशहूर है। जब इन बातों को सामने रख के 12 से गुजरेंगे तो जिंदगी में एतदाल पैदा हो जाएगा। मोहम्मद मोतदिल पैगंबर है, आपका दीन मोतदिल दीन है, आपकी शरीयत मोतदिल शरीयत है, आपकी उम्मत मोतदिल उम्मत है। कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास। तो आइए अपने पैगंबर के साथ निस्बत, ताल्लुक और मोहब्बत के इजहार के लिए वो तरीका अपनाए जो सहाबा किराम ने अपनाया, इत्तिबाए मुस्तफा का। तो यही कहूँगा, आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसमें मुस्तफा को आम करें, जिनसे होता है ज़माने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाल्लाह हजरत मौलाना आसिफ रशीदी साहब आपके सामने कलाम पेश करेंगे। उससे कबल ये एक दो ऐलान समाप्त फरमा लें। 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद